कैसे हैं दोस्तों। इराक के इंतहाई मशरिक में कुवैत के बॉर्डर के साथ यानी इराक में ये शहर उम्मे कसर है। इसमें अंदर की तरफ सहरा के बीचों बीच एक आर्जी जेल हुआ करता था। इस जेल को अमरीकी इंजीनियर्स ने तैयार किया था और इसमें उन सब लोगों को लाकर कैद कर दिया जाता था जो इराक में अमेरिका के ख़िलाफ़ और अमरीकी हमायत से बनने वाली नूरुल मालिकी की हुकूमत की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करते थे। ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए जब मुख्तलिफ़ जगहों पर छापे मारे जाते तो इन छापों के दौरान जो भी सिक्योरिटी हुकाम के हाथ आता उसे इसी आर्जी जेल में लाकर कैद कर दिया जाता था। यही वजह थी कि बहुत से बेगुनाह लोग भी इस जेल में आ चुके थे जिन्हें फिर तवील प्रोसेस से गुजार कर आखिरकार रिहा भी कर दिया जाता था। 2 मुरब्बा मील पर मुश्तमिल ये आर्जी जेल दोस्तों एक छोटा सा शहर बन गई थी। इसमें 20,000 के करीब कैदियों को रखने की शुरू में गुंजाइश थी, लेकिन फिर यहाँ 26,000 तक कैदी भी रखे गए। ये सब कैदी और इनके अमरीकी मुहाफिज सहरा के बीचों बीच वाक़या इस बेआबो गया शहर में आर्जी टेंटों में खैमों में रहते थे। कैदियों के टेंट्स के गिर्द ऊंची ऊंची खारदार तारें लगाई गई थीं और बुलंद टावर्स पर अमरीकी पहरेदार पहरा देते थे। यहाँ गर्मी दोस्तों इंतहा की होती थी क्योंकि सब्ज़े का तो दूर दूर तक नामो निशान ही नहीं था, लेकिन साथ में दोहरा अजाब जो कैदियों को और उनके पहरेदारों दोनों को झेलना पड़ता था वो मशरिकी सिमत से आने वाला हब्स था, क्योंकि समंदर बिल्कुल करीब ही था। इसलिए वहाँ के मुहाफिज अक्सर शिकायत करते कि उन्हें दिन में यही लगता है कि वो एक माइक्रोवेव ओवन में बंद हैं जो हल्की आंच पर उन्हें पका रहा है। तो खैर दोस्तों, ये जेल जिसे कैंप बोका कहा जाता था वो जगह है जिसे अगर इस्लामी स्टेट इन इराक एंड शाम यानी आईएसआईएस की मां कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि यही वो कैंप है जिसमें अमरीकियों ने वो गलतियां की जिनकी वजह से शाम और इराक के एक बड़े इलाके में कुछ देर के लिए दाश की हुकूमत कायम हुई जिसे वो इस्लामी स्टेट या खिलाफत कहते थे। अब यूँ हुआ कि 2004 के शुरू में किसी वक्त इस जेल में एक नौजवान को पकड़कर लाया गया। ये नौजवान अपने कुछ साथियों के साथ इराक की गलियों में चलते हुए अमरीकी फ़ौजियों पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। ये कैदी इस्लामिक स्टडीज़ में PhD का तालिब इल्म था और इसका नाम अबू बकर बगदादी था। जिस जगह अबू बकर बगदादी को रखा गया वहाँ ज़रकावी के बहुत से साथी भी कैद थे, यानी बोका जेल के जिस कैंप में। इनमें से बाज़ तो जानबूझकर गिरफ्तार हुए थे कि जेल में अपने साबिक साथियों के साथ बैठकर प्लानिंग कर सकें। माई क्यूरियस फेलोज़ यूँ था कि अमेरिका के बढ़ते हुए ऑपरेशंस के पेश नज़र अलकायदा और दीगर शिद्दत पसंद तंजीमों के कारकुन भी बहाने बहाने से ख़ुद को गिरफ्तार करवा लिया करते थे। इनमें से अक्सर इसी जेल में भेजे जाते थे क्योंकि ये अमेरिका की ज़ेर निगरानी जेल थी। गिरफ्तारी देने का इन शिद्दत पसंदों को फ़ायदा ये होता था कि यहाँ उन्हें ऐसे कैदी मिल जाते थे जिन्हें वो अपने जिहादी एजेंडे पर कायल करके अपनी तंजीम का बाकायदा रुकन बना सकते थे, जबकि बाहर आज़ाद फ़ज़ा में दुनिया में ड्रोन हमलों और छापों ने उनके लिए जिहादी सरगर्मियों को करना काफ़ी मुश्किल बना दिया था उन दिनों इराक में। ये उनकी एक बहुत ही ख़तरनाक चाल थी दोस्तों, क्योंकि इसी की वजह से वो मिसाइल हमलों से भी बचे रहते थे और नए साथी भी भर्ती कर लेते थे। सो ये एक तरह से दाश का बहुत बड़ा स्लीपिंग सेल बन चुका था और अमरीकी नाक के नीचे बन चुका था। इस कैंप में अमरीकियों ने ये गलती की कि उन्होंने इन सब कैदियों को एक साथ रखा, एक बहुत बड़े से खुले हॉल की तरह। तो हुआ ये कि यहाँ ज़रकावी के साथियों ने जेल के अंदर शरीयत नाफिज कर दी। उन्होंने बाकी कैदियों से ज़बरदस्ती अपनी शरीयत पर अमल करवाना भी शुरू कर दिया। जो कैदी उनकी हदायत नहीं मानते थे उन्हें सख्त तरीन अज़ियतें भी झेलना पड़ती थीं, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात उन्हें खून में नहला दिया जाता था। जेल के अंदर इतनी ताकत के बावजूद भी इस ग्रुप की सरबराही करने वाले अलकायदा इन इराक मेंबरान के लिए एक मसला बहरहाल था। वो ये कि उनके पास कोई सिक्का बंद इस्लामी स्कॉलर नहीं था। ये कमी दोस्तों उस नौजवान PhD स्टूडेंट अबू बकर बगदादी ने पूरी कर दी। वैसे भी वो एक ऐसे घराने से था जो इराकी शहर समारा में कई नस्लों से तबलीग दीन ही का काम करता आ रहा था। तो अबू बकर बगदादी, जिसका असल नाम आप जानते हैं कि इब्राहिम बदरी था, उसने फ़कीही मसाइल में, फ़कीही मामलात में हतमी राय देना शुरू कर दी।
یہیں سے ابو بکر بغدادی کی اسلام پسندوں میں حمایت بڑھنا شروع ہوئی تھی۔ اس کی آواز میں دم تھا۔ پھر وہ جیل کے باقی ہزاروں قیدی مسلمانوں سے مذہب کی زیادہ سمجھ بوجھ رکھتا تھا، سو اس کی بہت عزت ہونے لگی، اور اس دوران قیدی شرعی احکام کیا ہیں، اس معاملے میں اسلامی شریعت کیا کہتی ہے، اس پر ابو بکر بغدادی کی رائے کو حتمی ماننے لگے۔ ابو بکر بغدادی نے باجماعت نمازوں کی ادائیگی بھی شروع کر دی تھی، اور وہ خود ان کی امامت کرتے تھے، جس کے بعد ہزاروں قیدی ان کے پیچھے نہ صرف نماز پڑھتے بلکہ سحر انگیز خطبہ بھی ان کا سنتے، جس میں جہاد اور اسلامی انقلاب کی باتیں کی جاتی تھیں۔ امریکی سیکیورٹی اہلکار اس جیل کی نگرانی تو دوستو بہت سختی سے کرتے تھے، لیکن قیدیوں کے مذہبی معاملات میں وہ بالکل مداخلت نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی ناک کے نیچے ایک خطرناک تنظیم پل رہی تھی، یا یوں کہہ لیں کہ وہ خود ایسا ہونے دے رہے تھے، اگر ہم ایک کانسپریسی تھیوری کو مانیں تو۔ یہیں سے داعش، ISIS کی مرکزی قیادت اور لاتعداد دیگر جنگجوؤں نے بھی جنم لیا۔ ابو بکر بغدادی کے علاوہ النصرہ فرنٹ، جس نے شام میں جا کر اسلامی اسٹیٹ کی بنیاد رکھی تھی، اس کے لیڈر ابو محمد الجولانی بھی اسی جیل میں بغدادی کے ساتھی تھے۔ اسی طرح ابو مسلم ترکمانی، جو ابو بکر بغدادی کے نائب تھے، وہ بھی اسی جیل میں قید رہے تھے۔ تو دوستو امریکہ کرتا یہ تھا کہ وقتاً فوقتاً اچھے چال چلن کے قیدیوں کو، اور ان قیدیوں کو جن سے وہ زیادہ خطرہ محسوس نہیں کرتے تھے، انہیں رہا کرتا جاتا تھا۔ چنانچہ قید کے صرف 10 ماہ بعد ابو بکر بغدادی کو رہا کرنے کا فیصلہ ہوا۔ امریکیوں کا خیال تھا کہ ایک امام یا ایک اسکالر کا مائنڈ سیٹ رکھنے والا انسان رہائی کے بعد کسی مذہبی تعلیمی ادارے میں چلا جائے گا یا اپنی PhD مکمل کرے گا، وہ جنگجو نہیں بنے گا، یہ ان کا خیال تھا۔ اس لیے انہوں نے 6 دسمبر 2004 کو قاعدے کے مطابق رہائی پانے والے ہر قیدی کی طرح ابو بکر بغدادی کا DNA سیمپل بھی لیا اور پھر انہیں رہا کر دیا۔ ابو بکر بغدادی رہا ہوئے اور سیدھے زرقاوی نیٹ ورک کا متحرک حصہ بن گئے۔ 2006 میں زرقاوی مارے گئے تو نیٹ ورک کے لوگوں نے ان کی جگہ عراقی فوج کے ایک سابق پولیس آفیسر حمید الزاوی، جو ابو عمر القریشی البغدادی کے نام سے مشہور ہوئے، ان کو سربراہ بنا لیا گیا۔ یہ صدام حسین کی باس پارٹی کے سابق رکن تھے، لیکن پھر صدام حسین ہی کے دور حکومت میں جب سلفی خیالات والے آفیسرز کو اداروں سے چھانٹا گیا، انہیں نکالا گیا، تو اس وقت انہیں بھی نکال دیا گیا تھا۔ تو یہی اب القاعدہ ان عراق کے نئے سربراہ بنے۔ ان کے بعد نمبر 2 ان کے جو تھے ابو ایوب المصری تھے۔ جب ابو عمر البغدادی زرقاوی نیٹ ورک کے نئے سربراہ بنے تو کچھ عرصے میں تنظیم کا نام القاعدہ ان عراق سے اسلامی اسٹیٹ ان عراق کر دیا گیا۔ یوں یہ باقاعدہ طور پر القاعدہ سے الگ ہو گئے، گو کہ پہلے بھی اس طرح سے القاعدہ کے احکامات وہ نہیں مانتے تھے، لیکن القاعدہ سمیت کچھ دوسرے جہادی گروپس کے جنگجو اسلامی اسٹیٹ کی چھتری کے نیچے آپریشنز بہرحال جاری رکھے ہوئے تھے۔ اس تنظیم نے ہر شہر کی سطح پر ایک عالم دین کو چیف شریعہ ایکسپرٹ، یا آپ اسے شہر کا مفتی اعظم کہہ لیں یا قاضی کہہ لیں، بنانا شروع کیا۔ تو ابو بکر بغدادی کو بھی انہوں نے ایک شہر کا شریعہ ایکسپرٹ بنایا۔ لیکن پھر یوں ہوا کہ اگلے 3 سال میں ابو بکر البغدادی ترقی کرتے ہوئے پوری تنظیم کے مفتی اعظم بن گئے۔ اب شریعت کے معاملات میں ان کی رائے پوری تنظیم میں حتمی مانی جانے لگی۔ جو بم دھماکے اور اس جیسے دوسرے اقدامات ان کی تنظیم یعنی اسلامک اسٹیٹ ان عراق کرتی تھی، ان کی شرعی توجیہ سب سے بہتر ابو بکر بغدادی ہی پیش کرتے تھے۔ چیف شیعہ ایکسپرٹ کے طور پر وہ اسلامک اسٹیٹ ان عراق کے اب نمبر 3 ٹاپ لیڈر بن چکے تھے۔ ابو بکر بغدادی کی رہائی کے 6 سال 18 اپریل 2010 کو اس تنظیم کی ایک خفیہ میٹنگ عراق کے علاقے تکریت میں ہونا طے پائی۔ لیکن ہوا یہ کہ اس میٹنگ کی مخبری امریکہ کو ہو گئی، لہٰذا امریکی اور عراقی فورسز نے ایک مشترکہ آپریشن کیا اور اس مکان کو جس میں میٹنگ ہو رہی تھی میزائل پھینک کر ملیا میٹ کر دیا۔ اس میزائل اور راکٹ سٹرائک میں اسلامک اسٹیٹ ان عراق کے جو لوگ مارے گئے، ان میں ٹاپ کے دونوں لیڈرز شامل تھے، یعنی ملٹری چیف ابو ایوب المصری اور تنظیم کے سربراہ ابو عمر قریشی بغدادی۔ یہ دونوں ہی اس حملے میں مارے گئے۔ دونوں کی ہلاکت کے بعد اب ابو بکر البغدادی یعنی کہ نمبر 3 جو یہاں موجود تھے وہ بچ گئے تھے، اب وہی نمبر 1 لیڈر کے طور پر اسلامی اسٹیٹ ان عراق میں باقی رہ گئے تھے۔
ان کا تعلق بھی اب عراق سے تھا۔ پھر کیمپ موقع سے یہاں تک ان کی شخصیت کا ایک سحر ان کے تنظیم پر قائم ہو چکا تھا، اس لیے تنظیم کے جہادی کیڈرز نے ان کو سربراہ بنانے کے لیے مہم چلائی۔ حالانکہ ان کا جہادی کیریئر نہ ہونے کے برابر تھا، وہ علمی سطح پر ہی کام کرتے رہے تھے، آپریشنز سے ان کا تعلق نہیں تھا۔ لیکن وہ فوجی جو صدام حسین کی فوج ڈسمنٹل ہونے کے بعد اسلامک اسٹیٹ ان عراق میں شامل تھے، ان کی حمایت سے ابو بکر البغدادی کو تنظیم کا سربراہ بنا دیا گیا۔ یہ سربراہ تو بن گئے، لیکن اس وقت وہ کوئی بڑی کارروائی اس وقت نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ عراق میں ان کے فائٹرز کو بہت مشکلات کا سامنا تھا۔ امریکہ نئی ٹیکنالوجیز کی مدد سے ان کے ٹھکانے ڈھونڈ لیتا تھا اور رات کو اچانک حملہ کر کے ان کے سیلز ڈسمنٹل کر دیتا تھا اور ان کے فائٹرز کو اکثر مار دیتا تھا۔ پھر القاعدہ جو اب مصری عالم دین ایمن الظواہری کی سربراہی میں چل رہی تھی، وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ نہیں تھی، کیونکہ دونوں کا اختلاف زرقاوی کے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ اختلاف یہ تھا کہ القاعدہ بھی ایک عالمی اسلامی اسٹیٹ، ایک عالمی اسلامی حکومت تو قائم کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کا پلان یہ تھا کہ پہلے مڈل ایسٹ کے ممالک کی سیکولر اور مغرب نواز حکومتوں کو گرا کر ان کی جگہ اسلامی حکومتیں کھڑی کی جائیں اور پھر وہاں شریعت نافذ کی جائے مشترکہ طور پر، اور ایک بارڈر لیس اسلامی حکومت، اسلامی خلافت کی بنیاد رکھی جائے۔ اس کے مقابلے میں زرقاوی کا اور اب ابو بکر بغدادی کا آئیڈیا یہ تھا کہ عراق اور شام میں جہاں جتنی جگہ ملے وہاں اسلامی خلافت قائم کر کے اس کا اعلان عام کر دیا جائے، پھر اپنی تشریح کے مطابق اسلامی شریعت وہاں نافذ کر دی جائے۔ ان کا خیال تھا کہ اس کے بعد پھر جو بھی صحیح العقیدہ مسلمان ہوں گے وہ خود بخود ان کی خلافت کو تسلیم کرتے جائیں گے اور ان کے ساتھ ملتے جائیں گے، اور جو صحیح العقیدہ مسلمان نہیں ہوں گے وہ ان کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ یہ بغدادی کا خیال تھا اور یہی ان کا القاعدہ سے بنیادی اختلاف بھی تھا۔ پھر مسلمانوں کو قتل کرنے اور بہیمانہ طریقوں سے مارنے اور ویڈیوز بنا کر خوف پھیلانے والے طریقوں پر بھی القاعدہ کی عالمی تنظیم ان کے ساتھ نہیں تھی۔ اگست 2011 میں ابو بکر بغدادی نے موقع کیمپ کے اپنے ساتھی ابو محمد الجولانی کی قیادت میں 7-8 لوگوں کو شام بھیجا تاکہ وہ وہاں اسلامی ریاست قائم کرنے کے امکانات دیکھ سکیں۔ شام میں یہ کام اس لیے آسان تھا کہ وہاں امریکی فورسز نہیں تھیں۔ بغدادی کے حکم پر ان لوگوں نے شام میں جائزہ لیا اور فضا سازگار دیکھی۔ اس کے بعد سب سے پہلے انہوں نے ان لوگوں کو ساتھ ملایا جنہیں بشار الاسد نے جیل سے رہا کر دیا تھا۔ آپ جان چکے ہیں پچھلی قسط میں یہ سب، اور آپ یہ جان چکے ہیں کہ یہ وہ جنگجو تھے جو عراق میں امریکی فورسز اور دیگر گروہوں سے لڑ چکے تھے، اور شامی حکومت نے انہیں اپنے ملک میں داخل ہوتے ہوئے گرفتار کر لیا تھا۔ تو یہ لوگ بغدادی کی اسکاؤٹ ٹیم میں آسانی سے شامل ہو گئے۔ اس ٹیم کو القاعدہ ان عراق نے جبہۃ النصرہ لأہل الشام کا نام دیا، یعنی شام کی مدد کرنے والا لشکر۔ بعد میں انہیں میڈیا میں النصرہ فرنٹ کے نام سے بہت شہرت ملی۔ ان لوگوں نے اپنے نام سے دوستو یہی ظاہر کیا کہ وہ لوگ شام کے رہنے والوں کی مدد کرنے آئے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ تو اپنے ایجنڈے کے ساتھ آئے تھے۔ ان کا شامی لوگوں کی خواہشات یا ان کی جمہوری جدوجہد سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ نصرہ فرنٹ کے لوگ سیاہ جھنڈا استعمال کرتے تھے، کیونکہ احادیث میں ایسے اشارے ہیں کہ آخری وقت میں ایک لشکر سیاہ جھنڈوں کے ساتھ شام میں داخل ہوگا اور اس کا ایک حصہ آخری وقتوں میں امام مہدی کے ساتھ مل کر جہاد کی قیادت کرے گا۔ یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جھنڈے کا نام عقاب تھا اور وہ بھی سیاہ رنگ ہی کا بتایا جاتا ہے۔ سو یہ لوگ ایسا اپنی نسبت ظاہر کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ شام پہنچ کر انہوں نے خفیہ ٹھکانے سے ایک ایڈورٹائزنگ مہم چلانا شروع کی، الیکٹرونک ایڈورٹائزنگ مہم۔ 24 جنوری 2012 کو دنیا کی کئی ویب سائٹس پر ایک اشتہار پاپ اپ ہوا۔ اشتہار میں کلاک تھا جس پر وقت کم ہو رہا تھا، ٹائم بام کی طرح پیچھے کو چل رہا تھا۔ جیسے اخبارات یا ٹی وی میں ٹیزرز وغیرہ دیے جاتے ہیں کہ انتظار فرمائیے، اتنے گھنٹے، اتنے منٹ، اتنے سیکنڈ بعد ایک بڑا اعلان ہوگا، بالکل اسی طرح کا ایک ایڈ۔ جب مقررہ وقت پر 000 ہوا اور ان ویب سائٹس پر وہ ٹیزر ہٹا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ النصرہ فرنٹ کی 16 منٹ کی ایک ویڈیو تھی جس میں وہ اپنا تعارف، اپنا سی وی پیش کر رہے تھے۔ ویڈیو میں دنیا اور آخرت کے کئی سہانے خواب دکھائے گئے تھے اور جہاد میں شرکت کے لیے پوری دنیا سے مسلم نوجوانوں کو شام میں آنے کی دعوت دی گئی تھی۔
جس وقت نصرہ فرنٹ کے لوگ شام میں داخل ہوئے اس وقت فری سیرین آرمی جو کہ ایک سیکولر اور نیشنلزم کے خیالات والی فوج تھی وہ شامی صدر بشار الاسد کی فورسز سے لڑ رہی تھی۔ اب اس فری سیرین آرمی کو النصرہ فرنٹ نے مدد کی پیشکش کر دی۔ فری سیرین آرمی دوستو فوج تو تھی لیکن اتنی بروٹل نہیں تھی جتنے یہ نصرہ فرنٹ کے لوگ تھے، لیکن آزادی اور اپنے تحفظ کے لیے فری سیرین آرمی نے ان کی مدد قبول کر لی۔ تب تک النصرہ فرنٹ کافی بڑی تعداد میں جنگجو ہائر کر چکی تھی۔ 2012 میں ان دونوں نے مل کر یعنی فری سیرین آرمی اور النصرہ فرنٹ نے مل کر دریا فرات کے کنارے 2.25 لاکھ کی آبادی والے شہر الرقہ سے شامی فورسز کو بھگا دیا۔ الرقہ میں شامی فورسز کے ساتھ ایرانی اور ہتھیاروں کی حد تک روسی مدد بھی شامل تھی، اس لیے یہاں سے پیچھے ہٹنا شامی اور ایرانی اتحاد کے لیے بہت بھاری نقصان تھا۔ اس شہر پر IRGC یعنی ایرانین ریولوشنری کور نے بہت انویسٹمنٹ کر رکھی تھی۔ 1998 سے وہ یہاں اپنا فٹ پرنٹ چھوڑ رہے تھے۔ یہاں الرقہ شہر میں 657 AD میں عیسوی میں ایک تاریخی اسلامی جنگ ہوئی تھی جسے جنگ صفین کے نام سے آج ہم جانتے ہیں۔ اس میں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دونوں کی فوجوں میں ٹکراؤ ہوا تھا۔ دونوں فوجوں میں صحابہ اکرام کی کثیر تعداد شامل تھی، لیکن الرقہ شہر میں 2 ایسی قبریں موجود تھیں جن کے بارے میں روایت تھی کہ یہ دونوں خلیفہ چہارم حضرت علی کی طرف سے لڑنے والے صحابہ کی قبریں ہیں۔ یہ مانا جاتا تھا کہ ان میں سے ایک قبر حضرت اویس کرنی کی ہے اور دوسری حضرت عمار بن یاسر کی۔ ان دونوں کی قبروں پر پچھلی صدی کے آخر اور 21ویں صدی کے شروع میں یعنی 1998 کے بعد ایرانی حکومت کی فنڈنگ سے ایک شرائن اور مقبرہ بھی بنا دیا گیا تھا۔ اس کی تعمیر کے لیے مقامی لوگوں کی جو ارد گرد قبریں تھیں ان دونوں قبروں کے گرد انہیں زبردستی ہٹوا کر ری لوکیٹ کروا دیا گیا تھا۔ یہ شرائن یہ زیارت گاہ اب بہت بڑی بن چکی تھی اور ایران، عراق اور باقی دنیا سے بڑی تعداد میں یہاں لوگ آنے لگے تھے اور یہ ساری تعمیرات ایرانی اسٹائل میں ایرانی حکومت نے کی تھی۔ لیکن جیسے ہی 2012 میں فری سیرین آرمی اور نصرہ فرنٹ نے اس شہر پر قبضہ کر لیا تو انہوں نے ان دونوں مزارات کو گرا دیا، تباہ کر دیا۔ آپ سوچیں گے کہ ایک اسلامی زیارت گاہ کو تباہ کرنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ وجہ یہ تھی دوستو کہ ابو بکر بغدادی اسلام کے جس ورژن کے ساتھ تھے اس میں مزارات اور زیارتوں کو خلاف اسلام مانا جاتا ہے، سو وہ ایسی ہر چیز کو مٹا دینا چاہتے تھے اور مٹا دیتے تھے، سو انہوں نے یہاں بھی ایسا ہی کیا۔ آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ سعودی عرب جب قائم ہوا تو ان کے پیچھے بھی محمد بن عبد الوہاب کے نظریہ اسلام کی ایک طاقت تھی جس کے تحت جدہ، مدینہ اور مکہ سے بہت سی قبریں اور مزارات گرا دیے گئے تھے کیونکہ وہ انہیں خلاف اسلام سمجھتے تھے، بدعت سمجھتے تھے۔ سو یہ بھی انہی خیالات کی ایک شدت پسندانہ شکل تھی جو اب آپ الرقہ شہر میں دیکھ رہے تھے۔ مائی کیورس فیلوز، اب دیکھیے کہ جس طرح النصرہ فرنٹ دنیا بھر سے لوگوں کو ساتھ ملا کر لشکر بنا رہی تھی، لشکر ایک بڑا بنتا جا رہا تھا، اس کے لیے بہت زیادہ پیسہ بھی چاہیے تھا۔ یہ پیسہ انہیں عرب ممالک کے امیر عرب شیخ فراہم کرنے لگے، وہ شیخ جو نظریاتی طور پر ان کے ساتھ تھے اور شام سے صدر بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ اور ان کی جگہ اپنا اثر و رسوخ چاہتے تھے، وہ یہ سب کر رہے تھے۔ مثال کے طور پر ان میں ایک کویتی شیخ حجاج العجمی بہت مشہور ہوئے۔ یہ ٹویٹر پر سر عام جہاد کی تبلیغ کرتے اور نصرہ فرنٹ کے لیے چندہ مانگتے۔ یہ مجاہدین کو بھرتی کرنے کے لیے ذاتی جیب سے پیسے بھی خوب خرچ کیا کرتے تھے۔ اب جو بھی نصرہ فرنٹ کو زیادہ پیسے دیتا تھا وہ اس کے لیے ایک پورا بٹالین کھڑا کر کے اس کے نام سے اس بٹالین کو منسوب کر دیتے تھے اور اس بٹالین کے سارے اخراجات بھی یہی امیر شیخ اٹھاتے تھے۔ تو دوستو العجمی بٹالین کے نام سے نصرہ فرنٹ کی ایک فیورس بٹالین موجود تھی۔ اپنے نام کے اس بٹالین کے ساتھ ان کویتی شیخ کی تصاویر آج بھی انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ نصرہ فرنٹ کے متعلقہ بٹالین اپنے فائنانسرز کے حق میں کالے کپڑے پہن کر اور منہ چھپا کر شکریہ کی اسپیشل ویڈیو بھی بنایا کرتے تھے، جیسا کہ آپ ابھی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ ان شیخ العجمی کا اکاؤنٹ دوستو کچھ عرصے بعد ہی ٹویٹر نے بلاک کر دیا تھا اور امریکہ نے 2012 میں ہی نصرہ فرنٹ کو دہشت گرد گروپ ڈکلیئر کر کے پابندیاں بھی لگا دی تھیں۔ مگر دوستو العجمی کوئی اکیلے تھوڑی تھے، ان جیسے کئی عرب شیخ نصرہ فرنٹ کے ساتھ تھے۔ ان میں سے ہر کوئی ملینز آف ڈالرز کے چندے انہیں دیا کرتا تھا اپنے فائدے کے لیے، اپنے انٹرسٹ کے لیے۔
یہی وجہ ہے کہ النصرہ فرنٹ اپنے جنگجوؤں کو فری سیرین آرمی اور CIA بیکڈ آرمی سے زیادہ پیسے دیتی تھی۔ داعش پر لکھی گئی ایک تحقیقی کتاب بلیک فلیگز دا رائز آف ISIS میں لکھا ہے کہ امریکہ اپنے حامی گروپس کے سولجرز کو $100 سے $150 تک ماہانہ تنخواہ دیتا تھا، جبکہ نصرہ فرنٹ اس کے ڈبل سے بھی زیادہ اپنے سولجرز کو پے کرتی تھی۔ پھر ان کے انٹرنیٹ پر ایک دلچسپ خوبصورت مہم چلتی تھی جس میں بہترین گرافکس اور مارکیٹنگ ٹیکنیکس کا سہارا لیا جاتا تھا۔ ان جہادی بھرتیوں کے اشتہارات میں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو لالچ دیا جاتا اور ان کے جذبہ ایمانی کو مہمیز دے کر انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا اور یہاں بلایا جاتا۔ اس کے ساتھ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اس کی تصاویر اور ویڈیوز دکھا کر باور کرایا جاتا کہ مسلمانوں پر کافروں نے عرصہ حیات تنگ کر دیا ہے، اس لیے لازم ہے کہ ہر مسلمان ان کی یعنی نصرہ فرنٹ اور ISIS کی اسلامی اسٹیٹ میں شامل ہو کر کفار سے جہاد کرے۔ دوستو، اس سب کی وجہ سے شام سمیت دنیا بھر سے خصوصاً یورپی ممالک سے ہزاروں کی تعداد میں مسلمان نوجوان جہاد کرنے ترکی کے راستے شام میں داخل ہونے لگے۔ ترکی اور شام کے بارڈر پر نصرہ فرنٹ نے ایک مستقل کیمپ لگا دیا جہاں لوگوں کو سفید پک اپس میں یا چھوٹے ٹرکوں میں ڈال بٹھا کر الرقہ شہر لایا جاتا، جہاں انہوں نے اپنے تئیں ایک خلافت قائم کر لی تھی۔ یہاں آنے والوں کی سب سے زیادہ تعداد عراق سے تھی، لیکن پاکستان، لیبیا، مصر، سعودی عرب اور ترکی سے بھی بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان بہرحال شام میں داخل ہوئے تھے، یہ ریکارڈ بتاتا ہے۔ اس دور میں ایسی خبریں بھی چھپتی رہیں کہ ترکی کی بارڈر فورسز شام میں لڑنے کے لیے جانے والوں کو خود سپورٹ کرتی تھیں، یعنی ترکی بارڈر پر ان نوجوانوں کو روکا نہیں جاتا تھا، شام میں جانے دیا جاتا تھا۔ اس وجہ سے شام میں النصرہ فرنٹ کے جہادیوں کی تعداد تیزی سے ڈبل ہونے لگی، بڑھنے لگی۔ لیکن جیسے جیسے ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، النصرہ فرنٹ کے سربراہ ابو الجولانی کی ابو بکر بغدادی سے چپکلش بڑھتی جا رہی تھی، دونوں کے اختلافات بڑھتے جا رہے تھے۔ بغدادی کے مطابق ابو جولانی صحیح طریقے سے شریعت نافذ نہیں کر رہے تھے، انہوں نے اپریل 2013 میں ایک 21 منٹ کا آڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے تنظیم کے نئے نام ISIS اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا کا اعلان کیا۔ اس اعلان میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام چھوٹی تنظیمیں جو کہ اسلامک اسٹیٹ کے انڈر کام کر رہی تھیں انہیں ختم کر کے ایک ہی بڑی تنظیم یعنی یہی ISIS یا جسے عرف عام میں داعش بھی کہا گیا وہ بنا دی گئی ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ان گروپس کے جتنے بھی یونٹس عراق اور شام میں کام کر رہے ہیں اب وہ براہ راست ابو بکر بغدادی کو جواب دہ ہیں۔ لیکن ہوا یہ دوستوں کہ اس اعلان کو ابو جولانی نے الرقہ میں ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے القاعدہ سے اب مدد حاصل کی اور ابو بکر بغدادی کے خلاف بغاوت کر دی۔ خیر دوستو، اس اندرونی لڑائی کا قصہ مختصر یہ ہے کہ ان گروپس کی آپسی چپکلش میں ابو بکر بغدادی کا بڑا گروہ جیت گیا۔ اس گروپ نے عراق کی جیلوں پر حملے کر کے اپنے بہت سے ٹرینڈ ساتھیوں کو رہا کروا لیا۔ ان لوگوں کے ساتھ پھر نئی بھرتیاں بھی ہوئیں اور ہزاروں پرانے جنگجوؤں کو ملا کر یہ ایک بڑی فورس بن گئی ISIS۔ ان لوگوں کو پک اپ ٹرکس میں بٹھا کر ISIS کے لوگ عراق سے شام کی طرف چلے گئے اور جہاں جہاں راستے میں فری سیرین آرمی یا نصرہ فرنٹ کا قبضہ تھا جن شہروں پر، وہاں ان سے قبضہ یہ لوگ چھینتے گئے۔ زیادہ تر جگہوں پر نصرہ فرنٹ کے جنگجوؤں نے رضاکارانہ طور پر ابو بکر بغدادی کی خلافت کو، ان کی سربراہی کو تسلیم کر لیا، لیکن کچھ مقامات پر دونوں گروپس کی آپسی لڑائیاں، چھوٹی موٹی جنگیں بھی ہوئیں۔ اس وقت کی میڈیا رپورٹس کے مطابق 80% نصرہ فرنٹ کے جنگجو بغدادی کے ساتھ مل گئے تھے اور چند ایک جگہوں پر انہوں نے بغدادی کے حکم پر اپنے ہی لیڈرز کو اچانک قتل کر دیا تھا اور اپنا پورا گروپ کو لے کر ابو بکر بغدادی کے حکم کے مطابق ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ یوں بغدادی کے جنگجو اب آگے بڑھتے رہے، ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ 9 اپریل 2013 کو یہ شامی شہر الرقہ پر خود مکمل طور پر قابض ہو گئے۔ النصرہ فرنٹ کے لیڈر، ان کے پرانے ساتھی ابو محمد جولانی اور ان کے وفادار دوسرے کچھ ساتھی القاعدہ کے لیڈر ایمن الظواہری کے ساتھ شامل ہو کر ان کے خلاف ہو گئے اور کہیں روپوش ہو گئے۔ 29 جون 2014 میں ابو بکر بغدادی نے خود کو مسلم دنیا کا خلیفہ ڈکلیئر کر کے خلیفہ ابراہیم کا ٹائٹل اختیار کیا اور اس کا اعلان کیا۔ انہوں نے اپنی اسٹیٹ کو اسلامی خلافت اور ریاست بھی کہا، لیکن دوستو یاد رہے کہ مسلم دنیا نے اسے بالکل تسلیم نہیں کیا۔
بلکہ مسلم دنیا میں اس پر تنقید ہوئی کہ کوئی شخص خود سے ہی اپنے آپ کو پوری مسلم دنیا کا قائد، لیڈر یا خلیفہ کیسے ڈکلیئر کر سکتا ہے۔ ابو بکر بغدادی نے رقہ کو اپنی خود ساختہ خلافت کا مرکز بنا لیا اور بطور خلیفہ یہاں خطبہ بھی دینا شروع کر دیا۔ یہاں دوستو شام میں ایک نئے خوفناک تاریخی کرائسس کا آغاز ہوتا ہے، جس میں روس، ایران اور سعودی عرب کی بھرپور انٹری ہوتی ہے۔ لیکن آپ پوچھئے کہ رقہ جیسے اہم تاریخی شہر کو شامی فورسز نے ISIS سے پھر کیسے واپس لیا؟ عرب سپرنگ سے نکلنے والی فری سیرین آرمی کا کیا بنا؟ شامی صدر بشار الاسد سے ایئرپورٹ پر ایرانی القدس بریگیڈ کے جنرل قاسم سلیمانی نے ایک خفیہ ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات میں کیا باتیں طے ہوئیں؟ قاسم سلیمانی، جنہیں شیڈو کمانڈر کہا جاتا تھا، وہ برسوں پوشیدہ رہ کر کام کرتے رہے، لیکن پھر اچانک انہوں نے اپنی تصاویر اور ویڈیوز کیوں جاری کرنا یا کروانا شروع کر دی تھی۔ ان سب باتوں پر دوستو ہم اگلے ویلوگ میں تفصیل سے بات کریں گے۔ ویسے دلچسپ بات آپ کو ایک بتا دوں چلتے چلتے کہ آپ کو ماڈرن ورلڈ کی ایک ایسی جنگ کے بارے میں بھی اگلے ویلوگ میں ہم بتائیں گے، جس میں ایک دوسرے کے دشمن یعنی ایران، سعودی عرب، امریکہ ایک ہی مورچے میں مل کر بیٹھ گئے۔ سعودی ایئر فورس پر بھی کچھ دلچسپ حقائق ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، جس سے آپ کو مسلم دنیا کی موجودہ سرد جنگ کو سمجھنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی، ضرور دیکھیے گا۔ لیکن اگر ہمیشہ کی طرح ابھی تک آپ نے مسلم دنیا کے سرد جنگ کی کہانی شروع سے نہیں دیکھی تو انقلاب ایران سے دیکھنا شروع کر دیں، جو ویلوگ نمبر 10 ہے اور یہاں ہے۔ پھر قائد اعظم کے آخری لمحات کیسے تھے، یہ یہاں جانیے، اور یہاں دیکھیے کہ کیا ترک خلافت دوبارہ قائم ہوگی۔